अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बकरे साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, ईरान इसराइल तनाज़ा इस वक्त जारी है और हर गुजरते वक्त के साथ साथ इस तनाज़े में शिद्दत आती जा रही है, लेकिन इसके साथ ही आलमी रहनुमाओं के एक दूसरे के साथ राबते भी जारी हैं। सीज़ फायर, मजम्मतें और हिमायतों का ऐलान भी किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत उस ट्वीट को दी जा रही है जो सदर ट्रंप ने किया। ये ट्वीट इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है क्योंकि पाक भारत कशीदगी भी सदर ट्रंप के एक ट्वीट से ख़त्म हुई और अब एक और ट्वीट इस सिचुएशन में सदर ट्रंप ने किया है जिसमें वो कहते हैं कि ईरान और इसराइल बिलाखिर मुआहदा करेंगे। वो एक बार फिर क्रेडिट लेते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान को मुआहदे पर आमादा किया था, बिल्कुल वैसे ही इसराइल और ईरान के दरमियान भी अमन कायम करेंगे। और वो अपने ट्वीट के ज़रिए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कशीदगी कम करने के लिए बहुत से राब्ते और मुलाकातें जारी हैं। तो इस वक्त हमने अमेरिका के किरदार को डिस्कस करना है कि आखिर अमेरिका का हर गुजरते दिन और लम्हा बदलती सूरत हाल में बयान तब्दील हो रहा है, क्योंकि इससे पहले वो ईरान को धमकियां भी दे रहा था और अब सालसी की भी बात कर रहा है। तो अमेरिका क्या एक पार्टी के तौर पर प्ले कर रहा है या वाकई एक सालिस के तौर पर सामने आएगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अमेरिका इस वक्त किस पोजीशन में है? क्या वो वाकई सीज फायर करवाना चाहता है या इस आग को बढ़ावा देना चाहता है? देखिए, आपको कुछ रोज़ पहले जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी थी तो एक रात पहले उनके जो भारत के अमरीकी दामाद थे वो उसमें गैर जानिबदार बने थे। उन्होंने कहा कि हमारा बराह रास्त इससे तल्लुक़ नहीं है, लेकिन सुबह उठ के जब उन्होंने चपेड़ें पड़ती देखी इंडिया को तो उनकी परेशानी बढ़ गई कि वो उनका इलाकाई इत्तेहादी था और वो उनके आलमी इत्तेहादी थे। इस वक्त भी जो सूरत हाल है, जो एक आपको नज़र आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की है वो इसलिए की है कि जब एक बड़ी जारियत मुसल्लत की गई ईरान पर और ईरान के अंदर जो कैफियत तारी हुई, उनकी सियासी और उनकी अस्करी लीडरशिप को शहीद कर दिया गया, तो उनका ख्याल ये था कि शायद ये अपने मकासद में कामयाब होंगे। लेकिन वो ईरान जिसके बारे में हम भी तवक्को नहीं कर रहे थे, उन्होंने जितना भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है और जो कुछ हुआ है अभी तक उन्हें भी ये समझ नहीं लग रही कि उनके F-35 किसने गिराए हैं और कैसे गिरे हैं, और वो जो ईफा की उनकी रिफाइनरी है वो कैसे उड़ गई है। तो लिहाजा इसमें खुद उनकी परेशानी भी बढ़ रही है। और फिर सबसे अहम बात यह है कि इसमें तो कोई दो आरा नहीं, किसी को गलत नहीं कि इसराइल की पुश्त पे अमेरिका है और अमेरिका तो कहा करता है कि हमारी ताकतें, हमारी कुव्वतें सारी इसराइल की पुश्त पे हैं। तो लिहाजा इसराइल ने एक लेटर लिखा है अमेरिका को जिसमें उनसे मदद मांगी है। अच्छा। तो बात है कि ये मदद मांगने की नौबत क्यों आई, इसका मतलब वो एम्बेरसमेंट से दो चार है। मैं समझता हूँ, मैं सिर्फ अमेरिका की नीयत जानना चाहती हूँ, वो इस वक्त क्या करना चाहता है। देखिए, बात यह कि वो जिस तरह भारत को बचा रहा था, जो कैफियत अब तक तारी हुई है और जितना भरपूर रद्द-ए-अमल आया ईरान की तरफ से इसराइल के खिलाफ, उनकी परेशानी बढ़ी है। और फिर आप सफारती महाज पे देखें ना क्या हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज पुतिन से बात की है, चीनी वजीर खारजा ने ईरानी वजीर खारजा से बात की और साथ उन्होंने इसराइल के वजीर खारजा से भी बात की है। और मैं ये बात कहूँ, हम पाकिस्तान, हम लोग क्रेडिट नहीं लेते अपना कि पहलगाम पर पाकिस्तान के जुम्मेदाराना तर्ज अमल क्या था कि भाई आपके साथ वाकया हुआ है, हम तहकीकात आप करवाएं, हम उसमें तावन करने के लिए तैयार हैं। और अब भी पाकिस्तान का यही था कि बात है कि ये जो वाकया हुआ है, आपने जारियत की है, आपने ज्यादती की है, तो हक़ दिफा ईरान को हासिल है। आप जरा देखें, मैं हैरान हूँ कि आज वही बात वली अहद भी करते नजर आ रहे हैं। वली अहद ईरानी प्रेसिडेंट से बात किया, खुलकर हिमायत की जा रही है सऊदी अरब की जानिब से ईरान की, और इससे कतर भी हिमायत कर रहा है ईरान की। मैं यही कह रहा हूँ, मशरिक़ वस्ता का नक्शा तब्दील हो रहा है। जैसे भारत हमें बता रहा था ना, इतना बड़ा है, मैं पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ूंगा, मैं पाकिस्तान को सबक सिखा दूंगा, ये 12 घंटे के अंदर सूरत हाल ही बदल गई। दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। ये कैफियत दूसरी हो रही है। मुझे लगता है कि ये जिस तरह भारत के वाले से हजीमत से दो चार हुआ है अमेरिका, ये इसराइल वाला भी मसला वो है। और जो लोग समझते थे कि ईरान इस पोजीशन में नहीं है, तो ईरान ने भरपूर रद्द-ए-अमल दे के ये साबित कर दिया है वो कौम है और वो शहादतों के लिए तैयार है, और जो कौमें शहादतों के लिए तैयार हो जाए उन्हें आप शिकस्त नहीं दे सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हम ईरान को देखें तो वो तो बराबर का शरीक समझ रहा है अमेरिका को, तो फिर वो अमेरिका की सालसे की पेशकश को कबूल करेगा? और अमेरिका भी एक तरफ तो यूक्रेन से अपना सारा जो मिसाइल दिफाई सिस्टम है वो मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर रहा है, बरतानिया ने भी ऐसे ही कुछ मुंतकली की है। तो ऐसे में अमेरिका क्या रोल प्ले करना चाह रहा है आपकी नज़र में? देखिए, ये जो मुंतकली है इसका जो मकसद है
وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو خطرہ ہے کہ کہیں امریکن یا برٹش جو انٹرسٹ ہیں ان کو جو ہے ایران ٹارگٹ نہ کرے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ احتیاطاً کام کیا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو وہ پھر اس کا جو ہے سدباب کریں گے۔ لیکن ایران جو ہے کافی جو ہے کیئرفل ہے اور ٹارگٹ وہ اسرائیل کو کر رہا ہے۔ ابھی تک امریکی مفاد کو اس نے ٹچ نہیں کیا کیونکہ اس سے معاملے کمپلیکیٹ ہو جائیں گے، ایران کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی، عرب سٹیٹس کا بھی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں تک امریکہ کے رول کا تعلق ہے، امریکہ ڈبل گیم کھیلتا ہے۔ اچھا، ایک طرف وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل کو ضروری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایران کو مار پڑے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ طول پکڑے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کوشش یہ کریں گے کہ معاملہ رک جائے، کیونکہ اس میں اسرائیل کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے ایران کا ذرا زیادہ ہوا ہے لیکن اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے، تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ہے امریکنز یا امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ چاہے گا کہ یہ جنگ کوئی کسی ایک فریم ورک کے اندر رک جائے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کا ٹویٹ کیا ہے صدر ٹرمپ نے کہ بہت سی ملاقاتیں اور رابطیں اس وقت جاری ہیں، آپ کو لگتا ہے اگلے 1-2 گھنٹے میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ نہیں، اتنی جلدی تو خیر نہیں ہوگی، اتنی جلدی تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 1-2 دن کے اندر یہ معاملے ہو جائیں، کیونکہ اب اب یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ ان کے اٹیکس چل رہے ہیں، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ایران کا سسٹم کولیپس نہیں کرے گا۔ اگر اس نے کرنا ہوتا تو پہلے اٹیک کے بعد کر جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ نے اڑا دی۔ ہو چکی ہے اسرائیل کو۔ دوسرا جو ہے کہ جو نیوکلیر پروگرام کو نقصان تو پہنچا ہے لیکن نیوکلیر پروگرام تباہ نہیں ہو سکا ہے، بلکہ ایران نے تو اعلان کر دیا کہ ہم یہ جاری رکھیں گے۔ نہیں دیکھیں، وہ تو بات یہ ہے نا کہ بہت سا جو ان کا پروگرام ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے، سب نیچے ہے، بہت نیچے، ڈرون جو ہے بن رہے ہیں وہ بھی نیچے بن رہے ہیں، انہوں نے پہلے سے اس کو اینٹیسپیٹ کیا تھا نا۔ لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا نا کہ ایران ایک جوہری طاقت نہ بنے، ایٹمی طاقت نہ بنے۔ نہیں دیکھیں، بنے۔ وہ جھگڑا چلے گا۔ دیکھیں اس وقت بات یہ ہے کہ ایران کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر تو اس نے جوہری طاقت بننا ہے تو اس کی مشکلات بڑھیں گی، اچھا، اور اگر اس کا ایجنڈا جوہری طاقت بننا نہیں ہے تو پھر یہ ایک رضامندی ہو سکتی ہے۔ اگر ایران کو صرف پیسفل پرپسز کے لیے یورینیم انرچ کرنا ہے تو وہ تو ایران کر چکا ہے اس حد تک۔ ایران تو اس وقت بات کر رہا ہے 60% کی کہ 60%، لیکن اگر آپ 60% پہ جاتے ہیں تو پھر آپ پہ شک پیدا ہوتا ہے کہ آپ بوم بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ بوم بنانے کے لیے جو فیول چاہیے آپ کو، کیونکہ بوم میں فیول اور اس کے علاوہ اس کا سٹرکچر ہوتا ہے، جو فیول ہے وہ یورینیم آپ کو 93% سے اوپر انرچ کرنا ہوتا ہے۔ جب 93% آپ کر لیں تو اس کا مطلب یہ کہ فیول آپ نے بنا لیا ہے نیوکلیر بوم کے لیے۔ اس کے بعد بوم ایک سیپریٹ چیز ہے جو بنتی ہے، پھر دونوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو اگر 60% کی بات صحیح ہے جو کبھی کبھی میڈیا میں آتی ہے تو پھر اٹس اے ڈینجرس ڈیولپمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بوم کی طرف جا رہا ہے، اور اگر یہ نیچے ہے جو انیشل رپورٹس تھی کہ اباؤٹ 20% ہے، تو پیسفل پرپسز کے لیے تو 3 سے 5 یا 3 سے 7% آپ کو چاہیے، بجلی بنانے کے لیے، میڈیکل پرپسز کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، تو اس پرسنٹیج میں آپ 10 سے نیچے میں یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اوپر جاتے ہیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹے گا نہیں، اس کو کوئی دیکھیں نا قابل قبول حل نکالنا پڑے گا۔ اگر تو بوم بنانا ہے تو پھر تو اس کی مشکلات بڑھیں گی، اور اگر بوم بنانا ہے تو کس کے لیے بوم بنا رہا ہے؟ پاکستان نے جو نیوکلیر بوم بنایا ہے اس کا فوکس صرف انڈیا تھا۔ اچھا، انڈیا کے اگینسٹ سیکیورٹی کے لیے پاکستان نیوکلیر بوم بنایا، اور انڈیا نے ایکسپلوژن نہ کیا ہوتا تو پاکستان بھی اس ایمبیگویٹی کو مینٹین کرتا، پاکستان کبھی ایکسپلوژن نہ کرتا، ایمبیگویٹی کو مینٹین کرتا۔ اچھا کیا بر وقت بنا لیا تھا۔ ہاں، وہ اسی لیے تھا نا کہ وہ انڈیا کے اگینسٹ تھا۔ تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا یہ اسرائیل کے اگینسٹ بوم بنائیں گے، تو پھر وہ تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا نا۔ اسرائیل کے خلاف اگر آپ بوم بنائیں گے، کیونکہ اسرائیل کے پاس آلریڈی جارحیت سے بچنے کے لیے بنانا تھا نا۔ نہیں، وہ تو یہ ہے نا کہ اگر آپ لڑائی کریں گے تبھی بات ہے نا۔ دیکھیں نا، آپ کا واضح مقصد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مقصد ہے اسرائیل کو تباہ و برباد کرنا ہے، اس کے لیے آپ نیوکلیر بوم بنا رہے ہیں،
تو پھر یہی چیز آپ کے خلاف استعمال آپ کو لگتا نہیں اسرائیل نے وہ مقصد فراہم کر دی ہے؟ نہیں، وہ تو مرضی ہے ایران کی جو حکومت ہے ابھی تک اس نے ایڈمٹ نہیں کیا ہے کہ انہوں نے نیوکلیر بام بنا رہے ہیں، وہ ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ایران کی طرف سے. لیکن اگر فرض کیجئے 60% والی بات صحیح ہے تو پھر یہ ڈینجر زون کے اندر ہیں آپ، پھر اس کے بعد آپ پہ شک ہوگا. اس سارے تنازع میں جس طرح سے وہاں سے کارروائی ہوئی، پھر ایران نے جوابی حملہ کیا، ایکشن ری ایکشن کا جو کھیل ہے، اس میں اسرائیل اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا؟ اسرائیل کا بیسک مقصد تو جو ہے وہ پورا نہیں ہوا نا. اسرائیل نمبر 1 رجیم چینج، نمبر 2 تباہ و بربادی نیوکلیر پروگرام کی، نمبر 3 جو ہے ایران کا جو میزائل کیپیبلٹی ہے بنانے کی، ڈرون کیپیبلٹی ہے، ملیٹریلی ایران کو زیرو کر دیا جائے، یہ ہے مقصد اسرائیل کا. اور امریکہ کا بھی مقصد یہی ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ادھر ادھر ہو جائے. تو یہ شیئرنگ ہے اسرائیل کی اور اس کی، لیکن یہ مقاصد مکمل طور پہ حاصل نہیں ہوں گے. اور یہ جنگ لمیٹڈ اس لیے رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ ایران اگر امریکی مفادات کو ہٹ نہیں کرتا تو کم از کم وہ آئل کی سپلائی کو سسپینڈ کروا سکتا ہے اس میں گلف ریجن کے اندر. وہ بہت آسان ہے. ایک بحری جہاز روکا بھی ہے برطانیہ کا. ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پہ گلف کی گہرائی، گلف کی جو لمبائی ہے وہ 33 کلومیٹر کے قریب بنتی ہے، 33-34. وہاں آپ بڑی آسانی سے ایک جہاز ڈبو دیں. ایک جہاز روکا بھی ہے ڈاکٹر صاحب ایران نے برطانیہ کا. روکا چیکنگ کے لیے ہوتا ہے، وہ چیکنگ کی جاتی ہے کہ اسلحہ تو نہیں جا رہا. اچھا، تو یہ چیکنگ کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ بہت آسان ہے ہرمز میں آئل سپلائی کو روکنا. تو اس سے ڈائریکٹ امریکن انٹرسٹ بھی تھریٹن نہیں ہوتا، لیکن اس سے امریکہ کے الائز کا انٹرسٹ تھریٹن ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو تیل لیتے ہیں وہ مڈل ایسٹ سے لیتے ہیں. تو نہ سعودیہ کا اس سائڈ سے جا سکے گا گلف سے، دوسری سائڈ جا عراق کا بھی بند ہو جائے گا، اور یو اے ای والوں کا بھی پورٹ ان کی بھی ارریلیونٹ ہو جاتی ہے پورٹ جو ہے. تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ ان معاملوں کو اگر چند دنوں میں اگر طے کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن یہ آپ چھوڑ دیں کہ امریکہ ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل پلیئر ہے. امریکہ پارٹیزن ہے، امریکہ اسرائیل کا ساتھی ہے، امریکہ اسرائیل کو بیک اپ کرتا ہے کہ وہ جا کے ایران کو خراب کریں. ٹھیک ہے، واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ از ناٹ دا میٹ ان دا سینڈوچ. تو رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں امریکہ اگر ایسا ٹویٹ کر رہا ہے، امریکی صدر اور ثالثی کی بات کر رہے ہیں، معاہدہ کروانے کی بات کر رہے ہیں، کیا چیز انہیں مجبور کر رہی ہے ایسا کرنے پر؟ کیونکہ ہم نے دیکھا سعودی ولی عہد تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے. قطر نے واضح طور پر ایران کی سپورٹ کی حمایت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی مذمت کی جا رہی ہے. تو کیا یہ تمام فیکٹرز مجبور کر رہے ہیں یا پھر پس پردہ کچھ اور ہے؟ رسول بخش رئیس صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی، ہم کوشش کریں گے دوبارہ ان سے رابطہ کریں. عثمان شامی صاحب، آپ سے میرا یہی سوال ہے. اچھا، یہ ایک تو پہلے اس کا پس منظر اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں مئی کے مہینے میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ بڑے پر امید تھے کہ ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ہو جائے گی، اور اس کی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ 3.67% تک، یہ مئی کی سٹیٹمنٹس ان کی موجودہ آن ریکارڈ، کہ ہم ایران کو الاؤ کر دیں گے کہ 3.67% تک وہ انریچمنٹ کریں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنی سویلین یوز کے لیے جو ہے اس کی اجازت دے دی ہے. لیکن پھر ہوا یہ کہ جب جون شروع ہوا تو 3 جون کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا کہ ہم بالکل کسی قسم کا نیوکلیئر انریچمنٹ ایران کو کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک کشیدگی بڑی بڑھ گئی، اور پھر ایسے لگا کہ جیسے اب کچھ نہ کچھ واقعہ ایسا ہوگا کہ جو تنازع بڑھے. جس سے آپ کو نہیں لگتا کہ مذاکرات کا کھیل ٹریپ کرنے کے لیے؟ بالکل، میں یہ اسی لیے میں نے یہ بات مینشن کی کہ بہت سارے تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ یہ ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ٹریپ کیا ایران کو، ان کو تھوڑا سا کمفرٹیبل کر دیا، کیونکہ ایران کا جو آفیشیل موقف ہے، اور یقین دہانی کروائی کہ اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا، ان کا آفیشیل موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سویلین استعمال کے لیے وہ چاہیے، ایٹامک پاور چاہیے. ایران کا آفیشیل موقف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایٹم بم بنا رہے ہیں یا بنانا ہے. تو اس لیے جب ان کو یہ آفر کر دی گئی تھی کہ آپ سویلین مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو پوری دنیا کا خیال یہ تھا کہ یہ ڈیل ہو جائے گی.
پھر وداؤٹ اینی ریزن جو ہے وہ ٹرمپ نے اپنی پوزیشن شفٹ کر لی. تو یہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایران کو دونوں نے مل کے ٹریپ کیا ہے. اب دوسری بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیوں کر رہے ہیں مسالتی جو ہے کہ ہم ان کی بات چیت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایران ابھی تک ڈیمیج اسیسمنٹ اگر تھوڑی سی کی جائے تو اسرائیل نے کوئی 250 مقامات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے ایران کے اندر. انہوں نے جو اپنے اہداف کہے تھے کم از کم اس حد تک تو اچیو کر لیے کہ جو ان کے ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ اور ملٹری لیڈرشپ تھی اس کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا. لیکن جو اب دوسری طرف آپ اگر ایران کی بات اور ان کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ جو سخت موقف رکھنے والے لوگ تھے وہ اب مر چکے ہیں. تو اب دوسری طرف جو ہے ایران کو ایک نفسیاتی فتح بہرحال اس میں حاصل ہوئی ہے کہ اس کے کچھ راکٹس اور خاص طور پہ جو آج صبح کا حملہ تھا انہوں نے نشانہ بنایا ہے حیفا میں ریفائنری کو, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آلموسٹ 50% جو اسرائیل کی ضروریات ہے تیل کی وہ اس ریفائنری. تو یہ ایک بڑا اسٹریٹجک ڈینٹ انہوں نے ڈالا ہے اسرائیل کو. دوسرا یہ نفسیاتی فتح ایک چھوٹی سی حاصل کی ہے کہ بھئی ہمارے میزائل جو ہیں وہ اپنے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں اسرائیل کے اندر. تیسری بات یہ کہ جو اسرائیل ہے اس وقت وہ آپ دیکھیں آلموسٹ ان کا ایک یعنی آپ سمجھیں منتوں والا ایٹیچیوڈ ہو گیا ہے امریکہ کی طرف کہ آپ بھی اس جنگ کا حصہ بنے ڈائریکٹلی. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فردوں میں جو ہے ایک ایران کی نیوکلیئر انریچمنٹ فیسلٹی ہے, یہ قوم کے قریب ہے ایران میں, یہ آلموسٹ کوئی 1 کلومیٹر جو ہے وہ زیر زمین ہے. یہاں پہ اسرائیل کے پاس اپنا کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اس کو نشانہ بنا سکے. اور اسرائیل اور یہ سب سے بڑی فیسلٹی ہے ایران کی. اس کو تباہ کیے بغیر اسرائیل کا مقصد پورا نہیں ہوتا جو انہوں نے جس کے لیے جنگ شروع کی. آپ کو لگتا ہے امریکہ کودے گا اس جنگ میں؟ اچھا, اب اس فیسلٹی کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ سے بوم چاہیے جس کو جو ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں میسو آرڈیننس پینیٹریٹر. امریکہ فیسیلیٹیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹویٹ آئی ہے ٹرمپ کی, امریکہ یہ فیسیلیٹیشن نہیں چاہتا اس لیے یہ ٹویٹ آئی ہے. اچھا, اس کی ریزن یہ کہ اگر اس فیسلٹی کو نشانہ بنایا گیا تو پوری دنیا کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ امریکہ اب اس جنگ کے اندر براہ راست شامل ہو گیا. ایگزیکٹلی, اور امریکہ تو ابھی تک ڈینائی کر رہا ہے. اور جب امریکہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں ابھی تک ایران نے ایک بہت بڑی عقل مندی کی ہے کہ کسی امریکی ایسٹ کو ڈائریکٹ نشانہ نہیں بنایا. انہوں نے اپنی جنگ رکھی ہے اسرائیل تک, لیکن وہ خبردار کر چکا ہے. وہ خبردار اسی لیے کیا نا کہ اگر آپ ڈائریکٹ آئے تو پھر ہم بھی ڈائریکٹ آپ کو نشانہ بنائیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ابھی آپ کو ہمارے ٹارگٹ کے اوپر ہیں. وہ بار بار امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ تم درمیان میں نہ آنا ورنہ میں پھر تمہیں ڈائریکٹ نشانہ بناؤں گا. لیکن برطانیہ اور امریکہ جو میزائل دفاعی سسٹم منتقل کر رہے ہیں مشرق, وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیفینس میں اس کا ساتھ دیں گے لیکن اٹیک نہیں کریں گے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس فیسلٹی پہ اٹیک کیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے امریکہ جنگ کے اندر آ گیا. پھر آپ دیکھیں گے روس اور چائنا کا کردار جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا. یہ مڈل ایسٹ جو ہے یہ ورلڈ وار 3 کا تھیٹر بنے گا اور یہاں پہ یہ سارے ممالک جو ہے وہ پراکسی وارز لڑیں گے اسرائیل اور ایران کے ذریعے, اور سب اس آگ میں جلیں گے. اور یہ چیز جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی کبھی نہیں چاہے گا. وہ یعنی لوگوں کیونکہ وہ تو یہ نعرہ لگا کر آئے ہیں کہ میں نے تو تنازعات ختم کرنے ہیں, تو وہ تنازعات کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں چاہتا کہ میں ایک لمبی جنگ کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر انگیج ہو جاؤں جس میں, اور پھر آپ دیکھیں اس کا دوسرا افیکٹ یہ ہوگا کہ تیل کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی جو آلریڈی جا رہی ہیں. تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے امریکن اکانومی کے اوپر. امریکن اکانومی میں انفلیشن اوپر جائے گی, ان کی گروتھ ریٹ افیکٹ ہوئے گی. اور آپ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو ٹویٹ کیا ہے ٹرمپ نے اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے, یہ پس منظر, اور یہ سارا ٹرمپ کا الیکشن کا نیریٹو زمین بوس ہو جائے گا اگر تیل کی قیمتیں 90 یا 100 ڈالر پہ چلی گی. ایگزیکٹلی. رسول بخش رئیس صاحب, آپ کی نظر میں امریکہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے اور جو ٹویٹ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ سعودی عرب اور قطر کا جو واضح حمایت ہے ایران کے لیے, کیا وہ بھی بے چین کر رہی ہے امریکہ کو؟ دیکھیں, پہلے تو جو واضح حمایت ہے اس کی حقیقت کو بھی سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ایران کر رہا ہے اپنے دفاع میں کر رہا ہے, کیونکہ جنگ تو اسرائیل نے کی ہے, وہ سب کے سامنے ہے. باقی حمایت ہوتی ہے کہ آپ ایسی سفارت کاری کریں کہ جس سے کہ جنگ ختم ہو, معاملہ طے پایا جائے, یا آپ مالی مدد کریں یا آپ اسلحہ دیں. وہ ایسا لگتا نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اسرائیل کے حد تک جو ایران کی ریٹیلیٹری کیپیسٹی ہے کہ جوابی کارروائی کی جو صلاحیت ہے وہ ان کو اس کی ایران کی کب توڑ دیتا ہے. اگر وہ توڑ جاتی ہے, اور جس طرح پہلے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تہران کے اوپر اور ایران کے اوپر جو فضا ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گی اسرائیل کے بمبار طیاروں کے لیے,
تو پھر ان کی وہی اسٹریٹجی ہوگی جو انہوں نے حزب اللہ کے خلاف جنوبی لبنان میں ٹھیک ہے، جاری رکھی، یا یہ ہے کہ جو انہوں نے شام میں کی. تو امریکہ بھی دیکھے گا یہ جو ٹویٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ نہ جائیں، یہ بڑی ڈسپٹیو ہے. اس سے پہلے وہ کیا کہہ چکے ہیں بڑا اہم ٹویٹ کردار ادا میں، یہ کیا 3-4 دن پہلے کی بات ہے. یہ ٹویٹ سے ایک بہت بڑا ایشو بنی رہی بھارت میں. 4 دن پہلے جو ٹویٹ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ یہ تھی کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں یا کچھ نہیں بچے گا، یہ بھی انہوں نے کہا ہے. بالکل، اور میں یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ ہر گزرتے لمحے کے کرنے کے ساتھ لیے ٹرمپ کا موقف کیوں بدلتا جا رہا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا موقف بدلا ہے. یہ بڑا ڈسپٹیو ہے، اس کو اسی طریقے سے لیں، اور یہ صرف اسی صورت میں امریکہ مداخلت کرے گا، سیز فائر کرانے کی کوشش کرے گا اگر ان کو یقین ہو جائے کہ اسرائیل اپنے طور پر جوابی کارروائی کرنے کی ایرانی استعداد کو ختم نہیں کر سکتا. اگر اس کو نہیں ختم کر سکتا، اگر 10 15 20 میزائل اس طریقے سے جا کے گرتے ہیں جس طرح سے کل اور پرسوں گرے ہیں، تو پھر اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگلے 3-4 دن میں. وہ بہت عام ہے. یہ جو ایک ممالک کی جو یورپی ممالک ہیں وہ اپنا تمام دفاعی نظام وہاں پہ لے کے آئے. کس لیے لے کے آ رہے ہیں؟ اور ایران اگر یہ ٹریپ پہ آ جائے گا ایران کہ اسرائیل کی اس وقت کوشش ہے، خواہش ہے، اور ہر قسم کی وہ کارروائی کرے گا کہ جس سے برطانیہ، فرانس، یورپی یونین کے نیٹو کنٹریز اور امریکہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں. کیونکہ سب کا ہدف اسرائیل تو نہیں ہوگا، سب کا ہدف ایران ہوگا. اگر سب وہ ایران کے اوپر لیکن اس سے جنگ کا دائرہ کار مزید وسیع نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل وسیع نہیں ہوگا. یہ کہنا کہ جی کہ روس اور چین بھاگ کے آ جائیں گے ایران کی مدد کے لیے، کبھی ایسا نہیں ہوگا. عراق میں جب کچھ ہوتا رہا اس وقت روس کہاں تھا؟ اس وقت روس تو ان کا ایک پہلے سے حلیف رہا تھا. سارے ویپنز بھی ان کے روس کے تھے. جب بشر الاسد کے ساتھ جو حشر کیا گیا ہے، روس تو ان کا اتحادی تھا. وہاں پہ ان کی فوج بھی موجود تھی، ہوائی اڈہ بھی موجود تھا. بس انہوں نے وہ جہاز اور طیارے دیے کہ جی اب اپنا سامان لا دیں اور ہمارے پاس آ جائیں. تو یہ سمجھنا کہ چین اور روس مداخلت کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. یہ مختلف قسم کی دنیا ہے. سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایران کے اندر اپنی یکجہتی کتنا ہے. جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہ اتنا اچھی نہیں ہیں. اور یہ کافی عرصے سے، یہ کم از کم 2020 سے جو خبریں آ رہی ہیں ایران کے اندر سے، وہ اچھی خبریں نہیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے سائنسدانوں کو، ان کی فوجی قیادت کو، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں سے میزائل گرائے ہیں، یہ اندر سے کیا گیا ہے. کس نے وہاں سے یہ خبریں دیں اور کس طریقے سے انہوں نے انٹیلیجنس کو پینیٹریٹ کیا. پھر بات بنتی ہے کہ وہاں پہ 2 فوجیں موجود ہیں، ایک اسلامی گارڈز ہے اور ایک ریگولر آرم فورسز ہیں. ان کے درمیان میں تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ کون کس کو جواب دہ ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑے مسائل ہیں ایران کے اندر. لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایران نے ابھی تک کم از کم 3-4 دن میں تو گھٹنے نہیں ٹیکے، بہت اچھی کارروائی کی ہے، جواباً کارروائی کی ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ مؤثر کارروائی کر سکیں. سیز فائر کی کوشش کارگر ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اگلے 3-4 دن میں اس کی توقع آپ رکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں گے کہ کیا اسرائیل ایران کی ریٹیلیٹری کیپیسٹی کو ختم کر سکتا ہے، مزید کرپل کر سکتا ہے یا نہیں. اگر اس کو نہیں کر سکتا تو پھر آپ کو سیز فائر کا سوچنا چاہیے. سیز فائر پھر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ ایران کس حد تک ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہے. اسی پر ہی جی آپ بتائیے. ایک تو یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ آ جائیں گے جنگ لڑنے کے لیے، وہ اکوپ کریں گے ایران کو. اگر ایران کھڑا رہتا ہے، کچھ دن سسٹین کرتا ہے اور امریکہ ڈائریکٹلی جنگ میں آتا ہے، تو یہ ممالک جو اختلاف رکھتے ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ اکوپ کریں گے ایران کو. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں خطے میں جو طاقت کا کھیل ہے وہ بدل سکتا ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور اسی معاملے پر پاکستان کے کردار بھی بات کرنی ہے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान इसराइल तनाज़े पर पाकिस्तान ने खुलकर ईरान की हिमायत की है और इसराइल की मसम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता भी किया। इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि पाकिस्तान किस हद तक साथ निभाएगा। पाकिस्तानी सियासतदानों में किस हद तक इस हवाले से यकसुई पाई जाती है, जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, कोई दो राय तो नहीं है पाकिस्तानी सियासतदानों में इस हवाले से? देखें, ये जो गज़ा की सूरत-ए-हाल थी ना, इसने पाकिस्तान के अंदर और ख़ुद आलम इस्लाम के अंदर एक तहरीक लोगों में पैदा की कि जो गज़ा में इन्होंने क़यामत बर्पा की हुई थी उसके हवाले से एक रद्द-ए-अमल था और हुकूमत ने एक स्टांस लिया और ज़रूरतमंदाना स्टांस लिया है और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बढ़ के हो कुछ नहीं सकता था। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, सेनेट ने, कौमी असम्बली के अंदर रेजोल्यूशंस आई हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब भी जो ट्वीट्स करते रहते हैं, एक ट्वीट वो भी कर दे इसराइल के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो ज़रूरत से इसराइल की मज़म्मत की है और हर आप लीडर देख लें कि उन्होंने मज़म्मत किया, उनकी तरफ से भी आनी चाहिए। उनकी पार्टी ने रेजोल्यूशन में साथ दिया है और मैं समझता हूँ कि जब, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जब कौम बन जाए ना आप, तो फिर आपको फतवाहत मिलती है। ईरान के अंदर भी जो कैफियत तारी हुई है वो पाकिस्तान वाली है। देखिए, पाकिस्तान में 22 अप्रैल के बाद का पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ है कि उससे पहले एक थ्रेट्स होती थी इंडिया की कि जी पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे, 10 मई के बाद सिखा देंगे। वो जो कुछ इंडिया के साथ हुआ है आज तक वो सख्त की कैफियत में, वो अभी तक उससे निकल नहीं पाए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इश्यूज पे पाकिस्तान के अंदर इत्तफाक राय होना चाहिए और भारतीय जारियत के बाद का पाकिस्तान और अब जो कैफियत तारी हुई है। और ख़ास तौर पे मैं कल भी ये बात कह रहा था कि शायद ईरान के इस हवाले से कंफ्यूज होगा, पाकिस्तान अपने स्टांस पे खड़ा रहे और इसराइल के हवाले से हमारा स्टांस जो है बड़ा मजबूत है। और पाकिस्तान, और उसके बाद आप ये देखें ना ज़रा कि वो मोदी साहब जिनके हवाले से ईरान गैर जानिबदार था, ये सारी सूरत हाल में पाकिस्तान गैर जानिबदार नहीं हुआ। पाकिस्तान ने एक क्लियर स्टांस लिया है और वो मोदी जो जिसके हवाले से ईरान समझता था, आज वो देखे वो इसराइल के साथ खड़े हैं, वो ईरान के खिलाफ खड़े हैं, वो ईरान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त एक बात जो मैं जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान इतनी साबित कदमी के साथ खड़ा है, ईरान की हिमायत कर रहा है, इसराइल की मजम्मत कर रहा है, इसके पीछे क्या है? अगर तो आप दुनियावी हवाले से पूछना चाहते हैं तो पाकिस्तान, इस खित्ते की सियासत तब्दील हो गई है। आपको मशरक़ वस्ता में तब्दीली नजर नहीं आ रही। मैं मोहम्मद बिन सलमान की बात कर रहा हूँ। कोई ये सोच सकता था कि वो खुल के मजम्मत करेगा और वो पाकिस्तान के स्टांस की तायीद करेगा? इस खित्ते की सियासत तब्दील हो रही है और मुझे ये कहने दें कि अमेरिका का वो रोल अब ख़त्म हो रहा है। चीन एक बड़ी पावर के तौर पे उभर रहा है, उसकी खामोशी को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि चीन मैटर करता है। और बात यह कि उनका कोई सियासी एजेंडा नहीं होता, उनका मुआशी एजेंडा है। और आज अगर पाकिस्तान के साथ भी वो खड़े हैं, किसी सियासी एजेंडे के तहत नहीं खड़े, वो कहते हैं पाकिस्तान मुआशी हवाले से मजबूत होना चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह भारत के खिलाफ एक यकजहती थी, एक इत्तेहाद था, इसी तरह पाकिस्तान ने ईरान के साथ खड़े होकर ये साबित कर दिया है कि हम अपने मौक़िफ़ में अगर मगर की बात नहीं करते, जिसके साथ खड़े होते हैं उसके साथ खड़े होते हैं। इस खित्ते में अफगानिस्तान खामोश नहीं हो गया जिसका हमें खौफ था, अफगानिस्तान साथ खड़ा है, ईरान आपके साथ खड़ा है। इस खित्ते की सियासत तब्दील हो गई है, आइसोलेट है तो इस वक्त इंडिया है, तो आप आने वाले वक्त के अंदर मशरिक़ वस्ता का नक्शा भी तब्दील होता देखेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि खित्ते की सियासत में तब्दीली की वजह से पाकिस्तान ईरान की इस हद तक हिमायत कर रहा है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो अवाम की जो फीलिंग और हुकूमत की पॉलिसी में बिल्कुल आपको हम आहंगी नज़र आती है। अवामी सतह पर जो सपोर्ट है इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान के लिए, वही हुकूमत की पॉलिसी में रिफ़्लेक्ट होती है। वज़ीर आज़म का बयान हो या हमारा जो UN में जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी सिक्योरिटी काउंसिल में जो तकरीर है, तो वो ये चीज़ दिखा रही है। इससे एक चीज़ तो इसका एक नतीजा तो ये होगा कि जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो है इन मुल्कों में, यानी जो अरब मुल्क हैं, पाकिस्तान है, इनमें कम से कम एक चीज़ पे तो हम आहंगी नज़र आती है, ईरान के लिए सपोर्ट इसराइल के ख़िलाफ़। और फिर इन मुल्कों को और ख़ासकर ईरान को ये फिर सोचने का मौका मिलेगा कि हिंदुस्तान जिसका ईरान बड़ा गर्विदा रहा है माजी के अंदर, वो किस हद तक उसकी मदद के लिए तैयार था। वो मतलब उसको बड़ा वाज़े हो जाएगा। और पाकिस्तान को हमेशा शक की नज़र से देखा गया है ईरान की तरफ से, और ईरान एक डिफ़िकल्ट नेबर रहा है पाकिस्तान के लिए। तो अब जो है पाकिस्तान ने जितनी सपोर्ट खुला सपोर्ट की है
نیوٹرلٹی کی بات نہیں کی ہے، کھلم کھلا جو سپورٹ کی ہے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، پولیٹیکل لیول کے اوپر، وہ جو ہے میرا خیال ہے اس کا ڈیویڈنڈ آپ کو بعد میں جو ہے اس کا ملے گا. اور انڈیا کے لیے جو ریلیشن شپ جو ان ممالک کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح پر لے جانے کی جو خواہش تھی مودی صاحب کی، اس خواہش کو عرب ملکوں کی بات کر رہا ہوں، اس کو نقصان پہنچے گا. کیونکہ یہ جو اگر تو یا تو انڈیا کو نیوٹرل سٹینڈ لے لے کہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی بات کرے اور وہ کہے جی پیس ہونا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے، جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، تو وہ علیحدہ بات تھی. لیکن اگر آپ اوپنلی ایک سائیڈ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی کاسٹ بھی دینی پڑتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے یہ عقل مندی کی پالیسی اڈاپٹ کی ہے. ایسے میں اس سے مڈل ایسٹ میں خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک سجیشن دیا ہے کہ اسلامی دنیا میں جہاں جہاں اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تعلقات منقطع ہونے چاہیے. یہ خواہش یہ پاکستانیوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ پاکستان ذرا جذباتی زیادہ ہے نا پاکستانی، باقی رہا یہ نہیں ہوگا. اچھا بڑا سمپل ہے. ایجپٹ کہاں 78 سے یہ تعلقات 1978 سے تعلقات چل رہے ہیں. جارڈن ہے، اس کے تعلقات بڑے کلوز ہیں. یو اے ای کے تعلقات ہیں، اور اس کے علاوہ بحرین کے بھی تعلقات ہیں. افریقہ میں جو کچھ مسلمان ممالک ہیں انہوں نے بھی اسرائیل سے نارملائز کر لیا ریلیشن شپ. تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہ ہی اس سے کوئی فرق پڑے گا. اصل تو یہی ہے کہ جو لوگ ہیں سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو، وہ اس کے ساتھ ڈپلومیٹک لیول پہ اپنے ویٹ کو اس لیے بھی استعمال کریں کہ یہ جنگ محدود ہو. اس کو جنگ کی طوالت جو ہے نا وہ ایران کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ جنگ طویل نہ ہو، بلکہ یہ جنگ جو ہے جتنی شارٹ ہو، یعنی جلدی اگر اس کو سیز فائر مل جائے تو زیادہ وہ بہتر ہے. تو پاکستان کو بھی اپنا ڈپلومیٹک کلاؤڈ چین کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کا ایک ریلیشن شپ میں امپروومنٹ نظر آتی ہے، رشیا کے ساتھ بھی. تو اسی طرح مڈل ایسٹ میں جو رول پلے کر سکتے ہیں اس میں سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، ان کے ساتھ مل کے قطر ہے، کیونکہ قطر میں امریکن پریزنس ہے، سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے قطر کے اندر. تو ان ملکوں کے ذریعے آپ کم از کم ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کو بڑھا سکتے ہیں. اور ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ جو ہے سلو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے. پاکستان اس پوزیشن میں ہے. ہاں میرے خیال ہے پاکستان ان ملکوں کے ساتھ مل کے اس پوزیشن میں ہوتا ہے. ان ملکوں کے ساتھ مل کے پاکستان کا جو آبجیکٹیو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ محدود ہو، یہ جنگ ختم ہو، سیز فائر ہو، طوالت نہ پکڑے، کیونکہ طوالت سے ایران کا نقصان ہو سکتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ان ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ کو محدود کیا جائے. رسول بخش رئی صاحب، ایک سجیشن اور بھی آیا خواجہ صاحب کی جانب سے. ایک تو اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو منقطع کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں، پھر وہ OIC کے کردار کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں ایک اجلاس بلایا جائے اور ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ مل کر اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے. از اٹ پاسبل؟ دیکھیں، اجلاس تو بلانا اچھی بات ہے، اور اگر ان ہنگامی حالات میں اور ایسے مواقع پہ کہ جب ایک اسلامی ملک کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے، اگر OIC کا اجلاس بھی نہیں بلایا جاتا تو OIC کو خیر بات کہہ دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. اجلاس بلانا چاہیے. ایک موقف ضرور آئے گا سامنے، لیکن وہ موقف یہ نہیں ہوگا کہ سارے وہ اکٹھے مل کے ایران کی وہ مدد کریں گے. لیکن کم از کم ان کو ملنا چاہیے، ایک صفاتی دباؤ پیدا کرنا چاہیے جس سے کہ جنگ بند ہو. بالکل میں عسکری صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایران اگر اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتا تو اس کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. ایسا بڑا نقصان ہوگا کہ ان کو اپنے نیوکلیر پروگرام سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور کمزور رژیم بھی بہت کمزور ہو جائے گی. اندر کی طاقتیں بھی زیادہ اس کے خلاف مضبوط ہوں گی، اور علاقائی ممالک بھی میرے خیال میں کہ کافی دباؤ ڈالیں گے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان ایران کے لیے کیا کر سکتا ہے، یہ بتائیے. دیکھیں، پاکستانی عوام نے ہمیشہ کہیں بھی کسی بھی مسلمان ملک میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو پاکستانی عوام کا جذبہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے. اس وقت عوام کے جذبات، ہم سب کے جذبات ایران کے ساتھ ہیں، اور حکومت ظاہر ہے کہ ہماری یہ پالیسی تسلسل سے چل رہی ہے. یہ آج کی پالیسی نہیں ہے کہ جب بھی کسی مسلمان ملک کے خلاف
کسی دوسرے ملک نے حملہ کیا ہے اس کے ہم مسلمان ملک کے ساتھ رہے ہیں، لیکن جب دو مسلمان ممالک کے درمیان میں جنگ ہوتی ہے تو ہم غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ غیر جانبداریہ جو ہے وہ کس حد تک مؤثر ہے، کس حد تک کسی طرف جھکی ہے یا نہیں جھکی ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ اس وقت صورتحال جو ایران کو درپیش ہے اس کے لیے عملی طور پر ہم کیا مدد کر سکتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور یہ جو سفارتی طور پر یا ہمارے وزیر خارجہ کا یا وزیر اعظم صاحب کہہ دینا کہ بالکل ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، یہ بالکل خالی خولی باتیں ہیں۔ اچھا، اگر آپ مدد کر سکتے ہیں، ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے، ان کو کسی اور کم از کم آپ اگر ملٹری امداد نہیں دے سکتے جو اس وقت تو سب سے بڑی مدد سیز فائر ہوگی نا، اس میں ہم کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دینی چاہیے جی، ہمارا کردار اپنا علیحدہ سے بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ان ممالک کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جو ہمارے موقف کی تائید کریں اور اس بات پر وہ اصرار کریں کہ جنگ ختم ہونی چاہیے، اور اس میں میرے خیال میں ترکی ہے، سعودی عرب ہے اور مصر ہے، یہ اور ان کے ساتھ پاکستان، یہ 3-4 ملک بہت مؤثر طریقے سے ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ کہاں پہ ہوگا وہ ہمیں پتہ ہے، وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوگا۔ اچھا، کہ وہاں پہ آپ واشنگٹن ڈی سی میں وہاں پہ ان کو کس طرح قائل کر سکتے ہیں اور کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سمجھنا کہ اسرائیل اپنے طور پہ کر رہا ہے بالکل درست نہیں ہے۔ یہ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، وائٹ ہاؤس سے جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انگریزی میں اس طرح کہا ہے کہ وی آر اویئر اینڈ وی آر سپورٹیو آف ایرانس مشن۔ اس سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں کہ وہ بالکل ہر طریقے سے جو سپورٹ کرنی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے۔ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ ڈائریکٹلی انوالو اس وقت ہوں گے جب ان کے ہوائی جہاز، ان کا اسلحہ وہاں سے وہ حملہ کیا جائے گا۔ اس کی نوبت اگر آ گئی تو حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور اس کے لیے ایران کو اس سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس کے ٹارگیٹ کبھی گلف ریجن میں نہیں پھیلانے چاہیے۔ اسٹیٹ ہرموز کی بات ہو رہی ہے، اس طرف کو نہیں جانا چاہیے، صرف ٹارگیٹ اسرائیل کو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر علاقائی ممالک بھی اور امریکہ اور اس کے اتحادی بھی سارے اکٹھے ہو گئے تو جو مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی ایران کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے اس تنازع کے بعد مشرق وسطیٰ کی سیاست بدل سکتی ہے، نقشہ بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھ سکتا ہے اور ایران کی ریٹیلیٹری کیپیسٹی دوبارہ رہ سکتی ہے تو ایران ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر ابھرے گا۔ اگر وہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک ہیوملیٹنگ قسم کا، ایک ذلت امیز قسم کا معاہدے کے اوپر وہ دستخط کرتے ہیں اور اس سے کہ کبھی اس قابل نہیں رہتے کہ اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھ سکیں، انہی مقاصد کے تحت جو وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں، کہنے کو تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرامن ہے، لیکن ایسا پرامن نہیں ہے، مقاصد کچھ اور ہیں۔ اچھا، تو اگر وہ اس کو جاری نہیں رکھ سکتے تو یہ بہت بڑی شکست ہوگی، اور پھر طاقت کا توازن جس طرف کو جھک رہا ہے، ڈاکٹر صاحب ایران کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ اور ایران بالکل ایک معمولی سی طاقت بن جائے گی۔ جی، ایران کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں ایٹمی قوت بننے کے لیے؟ ایران کا مقصد یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل اس خطے میں اتنا بڑی طاقت نہ بن جائے کہ جس سے کہ کوئی اور ملک ان کے سامنے کھڑے ہو کے کسی عرب ملک کی مدد نہ کر سکے، مسلمان ملک کی مدد نہ کر سکے۔ اب سوچیں کہ اگر 4-5 ممالک عرب کنٹریز میں نیوکلیئر پاور ہوتے، ایجپٹ ہوتا، جارڈن ہوتا، سیریا ہوتا، سعودی عرب ہوتا، تو آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ ہو سکتا تھا، جو کچھ لبنان میں ہوا ہے وہ ہو سکتا تھا، یا ہم خدا نخواستہ اگر ایٹمی طاقت نہ بن سکتے تو ہمارا حشر بھارت نے کیا کرنا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایران نے بہت دیر کر دی، لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان کے پاس کچھ ہے، کوئی تو کل پرسوں 3 دن میں کچھ کر کے دکھائے، کوئی اٹامک دھماکہ تھوڑا سا کر کے دکھائے اگر ان کے پاس ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر ان کو مفلوج کر دیا جائے گا، اور اس کو اپنی یہ مفلوج ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ ہمیں سفارت کاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ایران کو بالکل اس طریقے سے نہ ختم کر دیا جائے کہ ایک ذلت امیز قسم کا معاہدہ، اور پھر وہ ان کی جو
علاقے میں اپنی ایک خاص مخصوص قسم کی پالیسی رہی ہے اور جس کی مخالفت عرب ممالک ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، ہر طریقے سے اگر ایران محدود ہو گیا ہے خطے میں تو ظاہر ہے کہ پھر کون طاقتور ہوگا؟ کچھ عرب ممالک طاقتور ہوں گے اور اسرائیل طاقتور ہوگا، اور ان کے درمیان میں جو ابراہم ایکارڈز ہو رہے تھے ان کی پینگیں اور بڑھیں گی، ان کا اثر اور بڑھے گا، اور جو ایک پرشینیٹ ورلڈ ہے اور ایک پرشینیٹ ورلڈ ویو ہے وہ کافی دباؤ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ پھر باری سب کی آئے گی، تو ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ عثمان صاحب، آپ کی نظر میں پاکستان کی اس سپورٹ کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں بڑا آبویس ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ایران جو ہے وہ ایک تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دوسرا یہ کہ کوئی بھی ایسا اگر خدا نہ خواستہ کوئی رجیم چینج اگر کامیابی ہو جاتی ہے اسرائیل کو تو وہ پاکستان کی طرف ایک ہوسٹائل گورنمنٹ ہوئے گی، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی پالیسی یہی ہونی چاہیے کہ ایران کو جو ہے وہ ہر طرح سے سپورٹ دی جائے۔ لیکن یہ کہ جہاں تک کچھ لوگ بات کرتے ہیں ملٹری سپورٹ کی، تو دیکھیں جب ہمارا اور انڈیا کا تنازعہ چل رہا تھا تو ہم یہ کہتے تھے کہ اسلامی ممالک یا دنیا جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے، پھر کچھ جو ہے ممالک نے کیا بھی، کافی سارے ممالک نے، تو ہم بڑے خوش بھی ہوتے تھے اس پہ کہ ہمیں جو ہے وہ فلاں ملک نے ہماری حمایت میں بیان دے دیا، فلاں ملک نے ہماری حمایت میں بیان دے دی، تو ہم کسی سے یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ لا کے اپنی فوج یہاں پہ اتارو اور ہماری مدد کرو۔ یہ آپ کو جب آپ جنگ لڑے ہوتے ہیں مورل سپورٹ ہی چاہیے ہوتی ہے نا، کہ آپ دنیا کے اندر تنہا نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے جو اسلامی ممالک ہیں دنیا میں انہوں نے یہ واضح پیغام دیا ہے بشمول پاکستان کے کہ ہم جو ایران ہے اس کی جو سوورینٹی ہے اس کے ہم پروٹیکشن کی حمایت کرتے ہیں، اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کے خلاف ہم یعنی ایران کے ساتھ ہیں۔ دوسرا آپ نے بات کی تھی خواجہ آصف صاحب کی، تو خواجہ آصف صاحب کو جو ہے وہ کچھ عرصے سے انہوں نے یہ لبرٹی لی ہوئی ہے کہ وہ باتیں کرتے ہیں جیسے اپوزیشن میں ہوں لیکن کام کرتے ہیں جیسے حکومت میں ہوں، تو وہ جو ہے یعنی اس لیے ان کی باتوں کو جو ہے اگر وہ سیریس لینا چاہتے تو ابھی OIC کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے، تو وہاں پہ ان کو یہ پروپوزل پریزنٹ کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی انہونی بات بھی نہیں ہے، اب آپ دیکھیں تو ایک طرح کا اتحاد جو ہے وہ 3 اسلامی ممالک کا تو کم از کم بن گیا اور ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ہے ٹرکی، آذربائیجان اور پاکستان، اور یہ ڈیفنس کے شعبے میں پریکٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی شیئر کر رہے ہیں، ڈرون پروگرام پہ اکٹھے کام کر رہے ہیں، یعنی بہت ساری ایسی فیلڈ ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ناکارہ بنائے ڈرونز جو اسرائیلی ساختہ آئے تھے انڈیا کی جانب سے، تو یہ آذربائیجان نے ہمیں اس میں کافی ہیلپ کیا کیونکہ ان کو اس کا ایکسپیرینس تھا آرمینیا کے ساتھ جنگ میں جو ہے، تو یعنی یہ سب آپس میں کوآپریشن چل رہی ہے۔ تو اگر اور اسلامی ملک جو ہیں ان کو بھی دعوت دے دی جائے، ان کے ساتھ بھی جو ہے کوئی ملٹری کوآپریشن کا سلسلہ بنا دیا جائے، ان کے ساتھ بھی آپ کو ٹیکنالوجی شیئرنگ آپ کہہ ملٹری کارپوریشن زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ایک OIC کا اجلاس بلایا جائے، اور OIC کوئی خاص کردار ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، OIC خاص کردار ادا کر سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں ابھی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کئی $1 ٹریلین مشرق وسطیٰ سے اکٹھے کر کے امریکہ لے کے گئے ہیں، تو کوئی اتنی سی تو جسارت کی جا سکتی ہے ان کی خدمت میں کہ بھائی کوئی یعنی تھوڑا خدا کا خوف کریں اور کہیں پہ بریک مار لیں، تو یہ OIC جو ہے یہ بالکل یہ کردار ادا کر سکتی ہے۔ امریکہ کی بہت موٹی موٹی اسامیاں جو ہیں وہ OIC میں موجود ہیں، اگر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے یہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے کہ کوئی سیز فائر ہو جائے۔ ایسا ہی پریشر پھر غزہ کے لیے بھی تو استعمال کیا جا سکتا تھا، اگر تب نہیں کیا تو اب کیوں کیا جائے گا؟ اصل میں ان ممالک کا کہنا تو یہ کہ انہوں نے ایک طرح سے یہ استعمال کیا پریشر جو ہے، لیکن یہ کہ جو یعنی ان کے جو ایک بڑے مقاصد تھے وہ اسرائیل کے بارے میں امریکہ کے ان کے ساتھ یہ الائن نہیں ہوتا تھا۔ تو دوسرا آپ دیکھیں نا، یہ اب انہوں نے جو پہلی بات انہوں نے کمپلائی نہیں کیا تو یہ پھر مسلمان ملک ہے، ان کا ایک کلیم بھی تو بنتا ہے نا کہ بھئی ہم آپ کی اتنی ہیلپ کر رہے ہیں، آپ کی ہر بات مان رہے ہیں، تو کوئی بات تو ہماری مانے نا، پھر تو یہ سلسلہ کہیں بھی نہیں رکے گا، تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتا ہے نا، تو یہ امریکہ بھی یہ بات سمجھتا ہے۔ ٹرمپ خود ایک مشرق وسطیٰ کے ممالک میں اتنی جرت ہے کہ وہ امریکہ کو کہے کہ آپ ہماری بات نہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ بزنس ڈیلنگ کر رہے ہیں، روز روز کا ملاقات کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کال کیا ہے محمد بن سلمان کو، تو کس لیے انہوں نے ان کو کال کیا ہے؟ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کردار ادا کریں اور کوئی رستہ نکلے۔ میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے تو اس نے یہ کام ضرور کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہونا چاہیے اس جنگ میں،
اور کوئی راستہ اس کا نکلنا بہت چاہیے. سارے ممالک لوز کرے گا امریکہ، جو امریکہ کے ساتھ کھڑے یعنی ہیں، جو امریکہ کی نقصان ہے طرف وہ دیکھ زیادہ رہے ہے ان کا تو اس کے اندر. ایک راستہ بنانے میں، راہ ہموار کرنے میں امریکہ کی مدد سعودی عرب کر سکتا ہے؟ بالکل کرے گا، اور میرے خیال میں یہ کام سعودی عرب کے ذریعے ہی ہوگا الٹیمیٹلی جو ہے، کیونکہ سعودی عرب اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ جو ہے کم از کم ٹاکنگ ٹرمز کے اوپر ہے، مذاکرات جاری ہیں، میل جول ان کا موجود ہے. پہلے ماضی جیسی صورتحال نہیں ہے. تو میرا پرسنلی خیال یہ ہے کہ یہ ہوگا کام، اور یہ سعودی عرب جو ہے اس کے اندر اہم کردار ادا کرے گا. سعودی عرب کے سخت موقف کو امریکہ کس طرح سے دیکھ رہا ہوگا؟ نہیں، یہ بڑا واضح ہے، اس میں میرا نہیں خیال. جو آپ دیکھیں صدر ٹرمپ جو ہے نا، ان کی ایک خوبی بھی ہے جہاں پہ بہت ساری لوگ خامیاں گنواتے ہیں کہ وہ ہی از اے بزنس مین، وہ لوگوں کی مجبوریاں سمجھتے ہیں، وہ لوگوں کے مفادات سمجھتے ہیں. میرا یہ خیال بٹ ہے ہی از انپریڈکٹیبل. انپریڈکٹیبل ہے، ان کی انپریڈکٹیبلٹی بڑی پریڈکٹیبل ہے. میرا تو خیال یہ کہ ابھی آپ دیکھیں گے کسی دن ایسا ہی ایک ٹویٹ آئے گا اور پتہ لگے گا کہ یہ معاملات جو ہے وہ نارملائز ہونا شروع ہو گئے یا سیز فائر ہو گیا. یعنی میرا یہ پرسنل اوپینین ہے کہ یہ جنگ جو ہے جس طرح شروع ہوئی ہے ایک دم سے اسی طرح سے سیز فائر وہ کرواتے ہیں، وہ معاملات حل نہیں کرواتے. دیکھیں انڈیا کا انہوں نے سیز فائر کروایا جو اس ٹویٹ میں لیکن تھوڑا سا کوئی ریسپائٹ تو ملے. انڈیا مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آ رہا ابھی تک. لیکن یہ کہ تھوڑا سا آپ کو کوئی رسپائٹ تو مل جائے گا نا ایران کو بھی. ابھی ایران کو بھی جو ہے ان کے مفاد میں یہ ہے کہ اگر سیز فائر ہو جاتا ہے ان کو ٹائم مل جائے گا ری گروپ کرنے کا، اپنے آپ کو اپنی اسٹریٹجی امپروو کرنے کا. کیونکہ بہرحال کوئی بندہ مانے یا نہ مانے، ان کو جو پہلا جھٹکا اس جنگ میں لگا ہے وہ بہت زوردار ہے. ٹھیک ہے، اور دے نیڈ ٹو جو ہے وہ ری گروپ ٹھیک ہے. اینڈ تو پریپیئر. آپ کی رائے یہی ہے کہ ہم ایک ایسے ہی ٹویٹ کا انتظار کریں کہ جس سے سب کچھ نارملائز ہو جائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ٹویٹ جلد آئے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.